हे गाइस, आप देख रहे हैं साजिद व्लॉग्स। आज की इस व्लॉग में बात करेंगे जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं सऊदी अरब, पाकिस्तान, इजराइल, कतर, यूएसए, इंडिया, जो हालात इन ममालिक में चल रहे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि क्या पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलके इस्लामिक नेटो बनाएंगे? क्या ये एक इस्लामी नेटो का शुरुआत है? क्या इसमें जो दूसरे इस्लामी ममालिक है जिसमें कतर हो गया, यूएई हो गया, कुवैत, ओमान, ये सारे इसमें शामिल हो जाएंगे? क्या ये इज़राइल की ये गलती सारे मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा कर पाएगी? अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में ये मुआहदा हो जाता है और ये कामयाब हो जाता है, तो क्या सऊदी अरब ऑफ़िशियली सुपर पावर बन जाएगा? एक उनके पास वो हथियार होंगे जो पाकिस्तान के पास है, या फिर एक दूसरी चाइना के पास है, या फिर यूएसए के पास है। या ये कहे कि क्या पाकिस्तान अपने हथियार को सऊदी अरब मुंतकिल करेगा? तो ये सारे जवाब उनकी आज हम यहाँ पे बात करेंगे इस वीडियो पे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में। उनके जो जो इस वक़्त जो मुआहिदा हुआ उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मुआहिदा है क्या? आपने बहुत सारी वीडियोज़ देखी होंगी कि उसमें जो एक मेन पॉइंट है, जो जो एक नेटो का आर्टिकल 5 है, उसमें ये कहा गया है कि अगर एक मुल्क पे अगर हमला होता है, तो उस नेटो के सारे मुल्कों पे तस्वर किया जाएगा। तो सेम फ़ॉर्मूला और सेम जो एक पॉइंट है, वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा हुआ है, उसमें भी ये है। अगर हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान अपने हथियार सऊदी अरब को मुंतकिल करेगा? क्या अपने एक बेस बनाएगा वहाँ पे? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है इस वक़्त। और पूरे जो सिनेरियो में नज़र आता है कि पाकिस्तान जो है ज़रूरत पड़ने पर अपने जो एटमी हथियार है वो सऊदी अरब मुंतकिल कर सकता है। और एक खबर भी आई थी कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला हो जाता है तो उसको पाकिस्तान का भी हमला तस्वुर किया जाएगा। ऐसे में अगर इस वक़्त आप देखें तो जो इज़राइल है, अगर उसने कतर पे अगर अगर अटैक किया है, तो उसका मतलब है कि गल्फ़ कंट्रीज़ या कोई भी कंट्रीज़ हो, वो आसानी से हिट कर सकता है। तो इसके नतीजे में जो जो सऊदी अरब ने जो है ना एडवांस में जो अपना एक सेटिंग बनाया पाकिस्तान के साथ कि जी अगर ऐसा कुछ हो गया तो पाकिस्तान हमारे लिए लड़ेगा या पाकिस्तान हमारे लिए साथ देगा। उसमें 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये पॉइंट था कि पाकिस्तान बहुत जल्द अपने जो हथियार है, एटमी जो पावर है, उसको सऊदी अरब शिफ्ट करेगा। देखिए, ये पाकिस्तान के लिए भी एक फ़ायदा होगा क्योंकि पाकिस्तान इस वक़्त डायरेक्टली इनकी जो पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, उनका रेंज जो है ना इस वक़्त इज़राइल तक पूरा नहीं है। ठीक है? तो अगर अपने हथियार को, अपने मिसाइल्स को अगर सऊदीया में अगर वो शिफ्ट कर देते हैं, तो वहाँ से इनकी जो जो मिसाइल्स की जो रेंज है, वो बिल्कुल क्लियर जो है ना वहाँ पे अपने टारगेट तक पहुँच जाएगी। तो ये एक पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदा है। और अगर सऊदी अरब की अगर बात करें, तो सऊदी अरब में जो है इस वक़्त जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह से कतर में जिस तरह से थे, तो उनके लिए अगर मिसाइल्स मिल जाते हैं या उसके बाद न्यूक्लियर जो जो एक हथियार उसको मिल जाते हैं, तो वो एक क्या इस खित्ते में, क्या इस रीजन में एक दूसरा जो है बहुत बड़ा जो है ना ताकतवर किस्म का एक सिस्टम होगा इसमें, इस गल्फ कंट्रीज़ में। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त जो है सऊदी अरब में अगर पाकिस्तान और अगर सऊदी अरब, कल के लिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, जंग जंग शुरू हो जाती है, तो अगर सऊदी अरब अगर पाकिस्तान का साथ देता है, तो इसके असरात इंडिया को कितने पड़ सकते हैं, कितने मुश्किल हालात पड़ सकते हैं इंडिया में। उसकी मिसाल आप ये दे सकते हैं कि इस वक़्त जो सऊदी अरब में जो जो इंडियंस जो काम करते हैं, वो तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा जो इंडियन है वो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है? क्या वो लोग इस वज़ह से मुतासिर होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर देते, तो क्या कतर, यूएई, कुवैत और ओमान, ये अपने ताल्लुकात जो उसके साथ रखेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। आप यूएई में देखें, आप कतर में देखें, आप कुवैत में देखें या फिर ओमान में देखें, तो कितने इंडियंस काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं इंडिया के। अगर 25 लाख लोग अगर इस वक़्त सऊदी में काम करते हैं, तो उससे डबल जो लोग जो है वो दूसरी गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इससे? ये भी एक ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है इस वक़्त। इसके अलावा जो इज़राइल ने जो एक हरकत की है, या फिर कतर में जो एक हमला किया है, उससे ये बात तो साबित हो गई है कि इस वक़्त उस गलती की वज़ह से जो मुस्लिम ममालिक जो इकट्ठे हो गए इस वक़्त, पाकिस्तान, सऊदी अरब तो इकट्ठे हो ही गए हैं, इसमें एक पेज पे आ गए हैं। इसके साथ-साथ बहुत जल्द कतर भी इसमें जा सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ जो जो अटैक जो सबसे हुआ है, सबसे पहले जो हुआ है, वो एक कतर पे हुआ है, उसके सोरेनी पे जो है, उसके जो मुल्क की जो एक इज़्ज़त है,
اس کو جو ہے نا وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس کو اس کی لمٹ کو کراس کر دیا گیا ہے قطر کا، تو یہ بھی اس پہ شامل ہو سکتا ہے ویری نیئرلی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یو ای کا بھی اس میں چانسز ہے، کویت کا بھی اس میں تقریباً چانسز ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس حملے کے بعد کئی کئی دنوں سے دیکھا تو اس وقت یو ایس کی طرف سے ابھی تک کوئی جو ہے نا اس کا کوئی بیان نہیں آیا اسرائیل کو لے کے، ٹھیک ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور قطر جو ایک آپس میں ان کی ایک بہت بڑی جو ہے نا ایک پارٹنرشپ ہے، سعودی عرب جو اپنا یو ایس جو ہے نا قطر کی سیکورٹی یا پھر ایئر ڈیفینس یا پھر نیوی یہ سارا کنٹرول کرتا ہے یا پھر ان کے اوپر سیکورٹی فراہم کرتا ہے۔ تو امریکہ کے ہوتے ہوئے اسرائیل نے کیسے قطر پہ حملہ کیا، یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ ابھی تک اس کی کوئی ایسا کوئی بیان نہیں آیا امریکہ کی طرف سے، یو ایس کی طرف سے۔ تو یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہے، اور اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے یا یو ایس اے کی جو پوری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جو ہے اسرائیل کو جو ہے نا اگنور کر رہے ہیں، وہ لوگ ان کی نہ ان سے بات کر رہے ہیں، نہ ان کی اچھائی کے لیے نہ اس کی برائی کے لیے۔ تو یہ کائن اپ ان کا بھی ایک موقف ہے کہ یار یہ جو ہوا یہ غلط ہوا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس وجہ سے جو ہے نا یہ کوئی کوشش کر رہے ہیں کہ اس چیز سے تھوڑا سائڈ ہی ہو جائے تو ان کے لیے بہتر ہے، نہ کوئی بیان بازی نہ کچھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد آتا ہے انڈیا کا۔ انڈیا اس وقت اسرائیل کا بہت اچھا دوست ہے، بہت اس کا پارٹنرشپ ہے، ان میں بلینس آف ڈالرز کی جو سرمایہ کاری ایک دوسرے کے ملک میں ہے۔ تو اس میں جو اس کے جو اثرات ہے، جو اسرائیل کی جو اس حرکت سے اس کے اثرات ہیں، وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہندوستان پہ بھی پڑ سکتے ہیں اس سے۔ اب اگر انڈیا پاکستان کا جو حالات خراب ہوں گے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہوگا، عرب ممالک پاکستان کے ساتھ ہوں گے، تو اس سے جو ہے جو انڈیا کو جو نقصان ہوگا اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت جو انڈیا جو اسرائیل کا ایک بہت بڑا ایک پارٹنر ہے، اس کا دوستی ہے، ان کے ملک جو ہے نا آپس میں ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، ایک یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ پاکستان چاہتا ہے کہ اسلامک جو نیٹو ہو وہ بن جائے، سارے ملک اس میں آ جائے۔ اس میں پاکستان کو ایک یہ فائدہ ہے، پاکستان فرنٹ سے لیڈ کر سکتا ہے۔ پاکستان کے پاس اس وقت جو میزائلس ہیں یا پھر ان کے پاس جو ایک ہتھیار ہے، تو یہ پاکستان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی ان ممالک کے اوپر جو ان کا ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا رول ہے، کیونکہ یہی ہے جو سیکورٹی دے سکتا ہے بہت سارے ممالک کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے نا یہ اس میں پاکستان کے حالات جیسے بھی ہو، اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کئی سالوں سے آپ دیکھیں پاکستان نے اتنا قرضہ لیا جو حالات پاکستان میں ہے، جو بے روزگاری یا پھر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن پاکستان نے اس چیز پہ ہمیشہ پیسہ انویسٹ کیا کہ بھائی آپ کی سیکورٹی، آپ کے ہتھیار، یہ چیزیں آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ بھلے آپ کے پاس پیسہ ہو، بھلے آپ کے پاس کوئی اور چیزیں ہو، لیکن اگر آپ کو لڑنا ہے، اگر آپ کو کچھ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، تو آپ کے پاس ہتھیار ہونا چاہیے۔ بھلے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں تھا، لیکن پیسہ نہیں ہے، لیکن اس وقت جو سب سے جو سپر پاور ہے جو اسلامک کنٹریز میں، وہ پاکستان ہی ہے، بھلے اس کے پاس پیسہ کم ہو یا بھلے نہ ہو۔ تو یہ بہت ساری چیزیں پاکستان نے جو کئی سالوں سے اس کے اوپر انویسٹ کیا ہے، اور ابھی بھی پاکستان انویسٹ کر رہا ہے اور آگے بھی انویسٹ کرتا رہے گا ان چیزوں پہ۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت زیادہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور اس وقت جو ہے مسلم ممالک میں پاکستان کا ایک ایسا جو ہے ایک رتبہ جو کہہ سکتے ہیں، وہ اس کا ایک رسپیکٹ ہے، وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بیکاز آف دا ان کی جو ہے جو ہتھیار ہے، جن کو لوگوں نے انویسٹ کیا ہے کبھی 70-75 سالوں سے، جن میں پاکستان نے جو انویسٹمنٹ کی ہے اس پہ، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں جو پاکستان کے بجٹ کا اگر 70% 80% جو بجٹ جاتا ہے وہ ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے۔ اور جو ڈیفنس پہ چلا جاتا ہے وہ صرف ڈیفنس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آرمی کے سیلریز یا ان کے کھانے پینے پہ خرچہ ہوتا ہے، وہ ڈیفنس کا جو بجٹ ہوتا ہے اس میں میزائلس لی جاتی ہے، اس میں بہت ساری جنگی چیزیں لی جاتی ہے، اس میں جو ہتھیار لیے جاتے ہیں، اس میں جہاز لیے جاتے ہیں، اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو جنگ کے لیے جو آپ کو چاہیے وہ چیزیں لی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ پہلے کہ بھائی جو ہے نا پاکستان آرمی جو ہے نا اتنا بجٹ کھا جاتی ہے، لیکن وہ اصل میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک کا جو ڈیفنس کا بجٹ ہوتا ہے وہ اوور آل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈیفنس کا جو بجٹ تھا وہ ایسا نہیں تھا کہ صرف آرمی کی سیلریز اور ان کے آنے جانا، ان کے مزے کرنا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جو پیسہ جو خرچہ ہوا ہے، جو 80% 85% جو بتایا جاتا ہے، ہمیں ایگزیکٹ اس کے فگرس نہیں پتہ، پرسنٹیج۔ تو یہ جو ایک انویسٹمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی، یہ ایک ون آف دا بیسٹ انویسٹمنٹ ہے۔ اور یہ جو ڈائلاگ آج بھی لوگوں کو یاد رہتا ہے اور زندگی پر یاد رہے گا کہ بھائی ہم گھاس کھائیں گے لیکن ہم لوگ بم بنائیں گے۔ تو یہ آج اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے پاکستانیوں کو بھی، دنیا کو بھی، اسلامک کنٹریز کو بھی۔ اور آج اس وقت عبد القادر خان جو اس پروجیکٹ کے جو بانی تھے یا اس کے جو انچارج تھے، آج لوگوں کو پتہ چل رہا کہ بھائی اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ جب وہ زندہ تھے، جب وہ
اس چیز کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو لوگ اس لحاظ سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن اب جب یہ حالات جب آئے ہیں، جب کوئی بھی ملک اٹھ کے جو ہے نا کسی بھی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے، میزائل گرا دیتا ہے، اسرائیل کی اب بات کریں، کوئی بھی ملک اس نے نہیں چھوڑا، فلسطین، شام، لیبیا، اب آ گیا جی قطر، کل کو کسی اور کی باری آئے گی، تو وہ ان جو چن چن کے ان کے اوپر حملہ کرتا ہے، ایران کی بات کر سکتے ہیں، ان کے اوپر حملہ کرتا ہے جن کے پاس جو ہے نا وہ میزائلس یا وہ ہتھیار نہیں ہے۔ اگر اس وقت اگر قطر کے پاس اگر ایسے ہتھیار ہوتے جو پاکستان کے پاس ہے، جو میزائل ہوتے یا پھر کچھ وہ سپر پاور جس طرح سے ہوتا، تو کبھی بھی یہ حرکت نہیں کرتا۔ لیکن اس وقت جو ان ملکوں کی جو ان ممالک ہیں، ان کو جو ضرورت ہے وہ ہے اس چیز کی، اور یہ امیڈیٹلی پاکستان ہوئی ہی اس کو ان کو دے سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں چیزیں یہاں پہ آج تک کی ڈیولپمنٹ ہے، لیکن ایک غلطی جو اسرائیل نے کی ہے، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اب صاف نظر آ گئی ہے کہ بہت سارے کنٹریز آپس میں مل گئے ہیں۔ اب ایک نیا ایک دور شروع ہوگا اس وقت، جو اگر پاکستان اور سعودی عرب کا یہ جو پروجیکٹ ہے، اگر یہ بن جاتا ہے، تو اس میں دو ملک ہیں بہت اس کی جو ہے نا وہ اس کو مدد کر سکتے ہیں یا پھر اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ایک تو آپ کا ہو گیا راشیا۔ راشیا آپ کا ان کا بہت زیادہ روس بہت سپورٹ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی چائنا۔ چائنا اس کو فل سپورٹ کر سکتا ہے۔ اب چائنا اور راشیا جب ان کا فل سپورٹ اس کے اوپر رہے گی، اس کے بعد ایران ہے۔ تو یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ میں، یہ ون آف دا بیسٹ آج تک کی جو ہے ایک ڈیولپمنٹس ہے۔ اور اس میں جو جس نے ایک غلطی کی اسرائیل نے، اور یہ حالات یہاں تک پہنچایا، جس کی وجہ سے آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے اچھا ہے، لیکن اس وقت جو اسرائیل کے لیے دنیا میں بالکل اکیلا ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں، اس وقت اب ہندوستان بھی اس کا ساتھ نہیں دے سکتا کھل کے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہندوستان اگر کھل کے ساتھ دیتا ہے، تو اس کو یا تو پھر گلف کنٹریز کو چننا پڑے گا یا پھر اسرائیل کو چننا پڑے گا۔ اس میں سے گلف کنٹریز میں یا پھر سعودی، یو اے ای، قطر، عمان، کویت، یا تو ان کو چننا پڑے گا یا پھر اسرائیل کو چننا پڑے گا۔ تو اس وقت جو ہے اسرائیل کا کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، نہ انڈیا، نہ یو ایس، نہ دوسرے گلف کنٹریز۔ پاکستان کو ساتھ تھا ہی نہیں، ایران تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد لے دے کے ترکی کے کچھ حالات اس کے ساتھ جو ہے کچھ ترکی کے کچھ ان کے ساتھ کچھ معاملات ہیں، بہت جلد وہ حالات بھی چینج ہو سکتے ہیں، ترکی بھی وہیں سے نکل سکتا ہے۔ تو ایک غلطی کی وجہ سے جو حالات اس نے پیدا کی ہے، جو ایک بڑا اس علاقے کا جو ایک ڈون بن کے پھر رہا تھا، آج اس ایک غلطی کی وجہ سے پورے دنیا کو اپنا مخالف بنا دیا، پورے دنیا کو اپنا دشمن بنا دیا۔ تو یہ حالات اس وقت جو ہے نا وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اتنا ہی، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔